अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज, लाइफ टॉक्स के साथ। आज का प्रोग्राम बच्चों पे और जंग पे है। निहत्थे बच्चों को जंग में शामिल करना, उनको मारना, जब वो सो रहे हों उनको मारना, जब वो खेल रहे हों उनको मारना, दुश्मन की नज़र बच्चों पे। क्या इसके लिए हमारे पास कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है? जी हाँ, हमारे पास चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है, जो कि यूएन चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है। और आज से 30-32 साल पहले पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई किया 1990 में, और इंडिया ने रेटिफाई किया 1992 में। इंडिया ने 7 तारीख की सुबह सोते हुए बच्चों पे आज़ाद जम्मू कश्मीर, कोटली, भावलपुर पे हमला किया और बहुत से बच्चों की, मासूम बच्चों की हलाकतें हुई। तो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से इसको फोर्स कर सकते हैं? क्योंकि आइंदा ऐसे लग रहा है, जो कि हम इस वक्त गाजा की जंग में भी देखते हैं, कि सबसे ज्यादा जो मासूम लोग, जो मासूम पॉपुलेशन है वो बच्चों की है, और उसी को हदफ बनाया जाता है नस्ल कशी करने के लिए। तो मैं कुछ बताऊं पहले, इससे पहले कि हम बात करें, जो मेरे पास इस वक्त हमारे गेस्ट हैं जो भावलपुर से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, शाहिर रिजवी साहब, उनका मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड is an international human rights treaty that outlines the civil, political, economic, social, and cultural rights of the children. Adopted in 1989, it's the most widely ratified human rights treaty in history. ये human rights की treaty है. The convention recognizes children as human beings with innate rights, setting universal standards for their care, treatment, survival, development, protection, and participation. तो हमें चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन की मद में देखना पड़ेगा, जबकि हम बात कर रहे हैं, जब इंडिया पाकिस्तान गर्मा गर्मी में है, इंडिया हमारे पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, हम बाकी ट्रीटीज की बात कर रहे हैं, तो हमें चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन की भी बात करना होगी। शाहिर रिजवी साहब जो हैं, वो डॉक्टर सैयद शाहिर हसन रिजवी साहब, पूरा नाम लेती हूँ मैं, इनको शाहिर रिजवी के तौर पे जानती हूँ। लेक्चरर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के, और इन्होंने बच्चों के साथ भी बहुत काम किया है थ्रू यूथ एंटरप्रेन्योर्स। मगर इस वक्त वो हमें बताएंगे कि भावलपुर में क्या गुजरी जब बच्चों पे हमला हुआ। ये अस्पताल में मौजूद थे, उन वालिदैन के साथ मौजूद थे, और इनके क्या ख्यालात हैं कि क्या हुआ, क्या बर्बरियत हुई बच्चों और ख़ानदानों के साथ, जबकि वो आराम से 1-1:30 बजे रात को सो रहे थे। ओवर टू यू शाहिर। सबसे पहले तो मैडम मैं कुछ स्टैट्स शेयर करना चाहूँगा कि तकरीबन 40 के करीब जो लोग थे वो उस इवेंट से डायरेक्टली इफेक्ट हुए, जिसमें से 13 लोगों की जो है वो शहादत उन्होंने नोश की। उनमें से 3 बच्चे भी थे। अगर मैं टोटल स्टैट्स देखूं तो जो लिस्ट हमारे पास आई, जो कि भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें आउट ऑफ 40 13 जो थे वो बच्चे थे जिनकी उम्र 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक के बच्चे थे, जो कि इससे डायरेक्टली इफेक्ट हुए, इंजर्ड हुए। जिनमें से 2 बच्चे जो थे उनकी जान जो है नहीं बचा सकी डॉक्टर, और बल्कि दो दो जो बच्चे वहां पहुंचे थे वो डेथ ही पहुंचे, उनकी जान जा चुकी थी। तो जब ये हादसा पेश आया तो मेरा जो घर है वो एग्जैक्टली 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, और तकरीबन रात के साढ़े 12 बजे थे, और हम तमाम लोग सो चुके थे क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल था। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, तो मैंने उनको 10-11 बजे सुला दिया था कि सुबह जल्दी उठेंगे और स्कूल जाएंगे। 12:30 के करीब धमाका हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि शायद घर के ऊपर जो हमारी सोलर प्लेट लगी हुई है शायद वो गिरी हैं आंधी से। तो मैं हड़बड़ा के उठा, जब मैं ऊपर गया तो कोई भी चीज़ हिली भी नहीं थी, लेकिन दोबारा से आवाज़ आ रही थी। तो मुझे उस वक्त समझ कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने इर्द गिर्द पता करना शुरू किया, कजन्स को रब्ता किया, और थोड़ी देर पे मीडिया में भी आना शुरू हो गया कि ये धमाका हुआ है और हमसे तकरीबन 10 मिनट की दूरी के ऊपर। तो बच्चे बड़े डर चुके थे, वो रोना शुरू हो गए, और कुछ ही देर बाद हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि हॉस्पिटल की हालात ख़राब हैं। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो हॉस्पिटल चले गए। मैं तकरीबन 2:30 बजे से लेके फजर की नमाज तक हॉस्पिटल के आते में रहा, और वहाँ बहपुर की आवाम जो थी वो फुल मौजूद थी, मीडिया मौजूद था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग मौजूद थे, और सब परेशान थे कि क्या हो रहा है, किसी को खून की जरूरत है, हम खून पेश करें। तो लोग इस नियत से वहाँ मौजूद थे। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तब हो रही थी जब वहाँ बच्चे आ रहे थे, और बच्चों की हालत देख के मैडम मैं समझता हूँ कि आपको रोना आ जाता। वो बिल्कुल सहमे हुए थे, उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं थे,
بالکل ایسا لگا تھا کہ ان کا سانس رک گیا ہے. تو اس حالت میں جب بچوں کو وہاں دیکھا تو لٹرلی مجھے بھی جو ہے وہاں آنسو آ گئے کہ یہ کیا حالت ہے. اور اسی طرح جب باڈیز آتی تھی تو لوگوں کا نعرے لگتے تھے، اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے، تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے. لیکن وہ سماج جو تھا وہ کسی بھی لحاظ سے وہ بہت ہی پینفل تھا. پھر اگلے دن بچوں کی چھٹی بھی ہو گئی. اب اس پورے انسیڈنٹ سے جو چیزیں سامنے سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں، ایک تو بچہ سوال کر رہا ہے کہ یہ ہوا کیا. ٹھیک ہے، ہوں ان کی ہمارے پاس وہ پراپر جوابات نہیں ہے کہ ہم اس کو کیا سمجھائیں. اتنی چھوٹی ایج ہے، میری اپنی بچیاں جو ہیں وہ 5 سال کی ہیں، 6 سال کی ہیں. اب میں ان کو کیا سمجھاؤں جنگ کیا ہوتی ہے، میں کیا ہوں سمجھاؤں کہ انڈیا نے کیا کیا ہے. تو یہ ہوں ان کی ایج ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے ایسی باتیں کریں. اس ایج میں تو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ کیسے رہیں، کس طریقے سے وہ لوگوں سے گلے ملیں، کس طریقے سے وہ اپنی گرومنگ کریں، کس طریقے سے وہ الفابیٹ بولنا سیکھیں، کس طریقے سے وہ جملے بنانا سیکھیں، کس طریقے سے وہ کلرز کو انجوائے کریں، کلرنگ کریں. اور اس ایج ہوں میں ہم ان کو رات کو ڈرا رہے ہیں اور صبح ان کا اسکول بند ہو گیا. اب ان کے ذہن میں عجیب و غریب سوال آ رہے ہیں. اب وہ پوچھ رہے ہیں ہوں کہ کیا یہ دوبارہ حملہ ہوگا، ہم کیا کریں گے، یہ کیوں حملہ کیا، کیسے حملہ کیا، یہ میزائل کیا ہوتا ہے. اور یہ شاہیر، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا اس عمر کے بچوں کو کہ دشمن کیا ہے، دشمن کون ایگزیکٹلی. ہوتا ہے. دشمن سوتے ہوئے بچوں کے اوپر رات کو ہتھیار برساتا ہے. مطلب دیکھیں نا، یہ سارا کانسیپٹ جو ہے شاہیر، یہ جو جنگ کی وجہ ہے، جیسے کہ اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا غازہ میں، مطلب بچوں کو ہدف بنایا. اور یہاں پر بھی یہ ہوا کہ کہنے کو تو مطلب ان کی جب اتنی زیادہ اچھی انٹیلیجنس ہے تو ان کو پتا ہوگا نا کہ مدرسے میں کوئی موجود نہیں ہے اس وقت. مطلب یہ کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کی اور ان کو پتا ہے کہ ارد گرد کے گھروں میں خواتین ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو جان کے یہ کیا گیا. تو آپ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ایک ایک ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے اور اب بچوں کی جو اہمیت تھی، یا بچوں کی جو مطلب یہ کہ جو خصوصیت تھی کہ یہ معصوم جان ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے؟ میرے خیال سے اس پورے انسیڈنٹ کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ بچوں کو یا عورتوں کو ہوا ہے. اور اگر آپ تمام اسٹیٹس دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہیں، جن کی انجریز ہوئی ہیں، ان کی جو ریشو ہے وہ بچوں کی اور خواتین کی ہے. تو بالکل یہ دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، انڈیا کس طرح کی بربریت اختیار کر رہا ہے، کس طریقے سے ظلم کر رہا ہے. جبکہ معلوم تھا کہ جو وہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد کے بالکل سائڈ پہ جو ہے وہاں سوسائٹیز ہیں، وہاں لوگ جو ہے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. اور جب آپ نے یہ حادثہ کیا تو یہ افیکٹ ڈائریکٹلی جو ہے ان گھروں پہ ہوا. مسجد میں تو رات کو کوئی نہیں ہوتا، مسجدیں خالی ہوتی ہیں. تو ان کا جو اٹیک تھا وہ انڈائریکٹلی ایک تو ہمارے پریئرس ایریا پہ کہ مسجدوں پہ تھا، کہ انہوں نے مسلمانوں کو انفارچونیٹلی جو ہے وہ تنگ کرنا تھا. اور ساتھ میں ان کو کوئی خیال نہیں تھا کہ فیملیز ہوں گی، بچے ہوں گے، بچیاں ہوں گی، خواتین ہوں گی. انہوں نے کسی چیز کی پرواہ کے بغیر صرف ایک ریٹیلیشن اس طرح کی ہے کہ ہمیں پریشان کیا ہے اور ہمیں ایک اگریسو کیا ہے. اور اس کے ریئیکشن میں جب وہاں موجود تھا، جن لوگوں کے گھر سے یہ میتیں آ رہی تھیں، ان کا ریئیکشن دیکھتے ان کی بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود جا کے ان کا بدلہ لیں. اور وہ ہر کسی سے سوال کر رہے تھے کہ ہمارا بدلہ کون لے گا، ہم خود لیں گے یا کوئی ہماری گورنمنٹ لے گی. تو وہ بہت اگریشن میں تھے. اور یہ جو جتنا سما بن رہا ہے اس سے کوئی بھی ملک کی حالات بہتر نہیں ہوں گے، نہ وہ اپنے بدلہ لیں گے. وہ ایکچولی صرف انریسٹ چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بچوں کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے خواتین کی، جو کہ سب سے ہمارے پوری سوسائٹی کا پلرس ہے. ہم اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں. اور پتہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ دنیا کیسی بنے آگے. دنیا ہم چاہتے ہیں کہ تباہ ہو جائے. یہ جس طرح چیزیں جا رہی ہیں یہ ٹورڈ نیوکلیر جا رہی ہیں. الٹیمیٹلی جب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے تو آخری اختیار نیوکلیر کا ہوگا. تو ہم اس طرف چیزوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اور یہ عقل شعور کے بغیر کہ دنیا، ہم ایس ڈی جیز کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم سسٹینیبل دنیا بنائیں گے، دنیا جو ہے وہ اگلی جنریشن کے لیے وہ رہنے قابل ہوگی. ہم اگلی جنریشن کی بات کر رہے ہیں اور یہاں ہم جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ کھلا تضاد ہے بالکل. میرے خیال سے اور بالکل. شاہیر، آپ خود بھی ایکڈیمیا میں ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دا کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، جو کہ 1989 میں آیا، اور بہت سے ممالک نے اس کو ریٹیفائی کیا، جس میں کہ بالکل خاصم خاص کہا جاتا ہے کہ بچوں کو وار میں استعمال نہیں کیا جائے گا اور ان کو ہر قسم کی سیفٹی دی جائے گی. تو ہم جو پاکستان میں اس وقت بات کر رہے ہیں، بہت سے مختلف جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، جو ہم نے ریٹیفائی کیے ہوئے انٹرنیشنل لاز ہیں، تو ہم چائلڈ رائٹس کنونشن کی بات نہیں کر رہے. اس میں آرٹیکل 38.4 جو ہے اس کا نمبر 4 پہ جو اس کا ایک پوائنٹ ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ ان اکارڈنس ود دیئر obligation under international humanitarian law, their meaning the state, any state's obligation under international humanitarian law to protect
the civilian population in armed conflicts. State parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict. تو یہ بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت بے حس ہو گئے ہیں۔ ایک طرف تو بہت آرام سے، جیسے آپ نے نیوکلیئر کی بات کی، مطلب سارا دن میں یہی سنتی رہتی ہوں کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نیوکلیئر پہ ہیں، اور پھر دوسری طرف یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جب جاپان پہ نیوکلیئر پھینکا گیا تو وہاں کا درجہ حرارت 4000 سینٹی گریڈ ہو گیا تھا۔ مطلب آپ سوچیں، مطلب یہ کہ ہماری سینسٹیوٹی اتنی ختم ہو چکی ہے فرام چلڈرن ٹو، سو لیٹس کم بیک ٹو دا چلڈرن، دا ہوپ، دا ہیپینس آف دا انوسینس آف دا پلانٹ. لیٹس کم بیک ٹو دیٹ. تو آپ کیا تجاویز دیتے ہیں؟ میڈم تجاویز سے پہلے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. جب یہ حادثہ ہوا اور رات 3 بجے سے لے کے میں ابھی تک ایک چیز محسوس کر رہا ہوں اپنے انوائرمنٹ میں، جو میرے علاقے کی پرندے ہیں، میرے علاقے کے جو معصوم جانور ہیں، ان کے اندر بھی مجھے رونے کی آوازیں فیل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں کہ ہم نے سوسائٹی کو کس طریقے سے امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے صحیح کہا کہ ابھی جو یہ حادثہ تھا یہ تو بڑے منیمم لیول کے اوپر تھے، تو اس نے بھی انوائرمنٹ کو کس بری طریقے سے امپیکٹ کیا ہے. اگر آپ غور کریں، اگر آپ کے اندر احساس ہے، تو آپ کو لگے گا کہ چڑیاں رو رہی ہیں، آپ کو لگے گا کہ بلیاں رو رہی ہیں. تو یہ ہم نے نہ صرف اپنے بچے، ہماری اگلی جنریشن، ساتھ میں ہم اپنے پورے ایکو سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. یہ جہاں جہاں حادثہ ہوا ہوگا، اگر وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں تو وہ یہ چیز فیل کریں گے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے بھی ملک دنیا کے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سسٹین کرے، ہماری اگلی جنریشن کے لیے وہ ایک خوبصورت دنیا ہو، تو ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. وہ کیوں ابھی تک جو ہے چپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ابھی تک انہوں نے جب اپنے رول پاس کیے ہوئے ہیں، کیوں ابھی تک انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ کیوں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے اس حادثے میں مرے، بچیاں مری 3 سال کی، 5 سال کی، 7 سال کی، ان کو کیوں احساس نہیں ہو رہا؟ تو ہمارے لوگ باتیں کرنے کے بجائے، اور وہ صرف اتنے اس طرح کی SDGs ڈیولپ کرنے کے بجائے، ان کو ریئل ٹائم اپنا کنٹریبیوشن، اپنا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہیے. انڈیا پہ پریشر ڈالنا چاہیے، وہ تمام لوگوں میں پریشر ڈالنا چاہیے جہاں یہ نقصانات ہو رہے ہیں، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو. جہاں بھی اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، ان کو اپنا امپیکٹ، اپنی پریزنس دکھانی چاہیے. انفارچونیٹلی ان کی پریزنس کہیں نظر نہیں آ رہی. تھینک یو سو مچ شاہی رضوی فار جوائننگ می فرام بھاولپور. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سارے بچوں کو، ساری سویلین پاپولیشن کو، ہماری آرمی کو حفظ و امان میں رکھے. اور آج خاص طور پہ کہ یہاں پر اسلام آباد میں بارش کا موسم ہے، اور بوندوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی طرف سے ڈرونز بھی برس رہے ہیں، اور ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، پاکستانی اس طرح کی صورتحال کو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں، اور ہمارے گھر میں گھس کے جو آپ نے ہمارے بچوں کو مارا اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. تھینک یو شاہیر. یہ جی عبدالرشید صاحب ہیں، یہ اسلام آباد میں ملازمت کرتے ہیں، اور ان کے بیوی بچے مظفر آباد سے تھوڑی دور ایک گاؤں ہے اس میں رہتے ہیں. اور ان سے پوچھتے ہیں کہ 6 اور 7 کی رات کو کیا ہوا ادھر. آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر کے اوپر سے کچھ ہوا. 7 مئی کی رات کو 2 بجے کے قریب جو ہے یہ انڈیا کی طرف سے حملہ کیا گیا. مظفر آباد میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا، نیلم جیلم پروجیکٹ کو نشانہ بنایا گیا، اور ہمارے گاؤں کے اوپر سے جو ہے گولے گزر کے مظفر آباد کی طرف لگے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے خوف و رات کی وجہ سے رات کے وقت اٹھ کے نکل آئے باہر، اور ان سب نے جو ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. خوف کی وجہ سے سب گھبرائے ہوئے تھے، پورے علاقے میں خوف و رات تھا. نیلم جیلم پروجیکٹ پر حملے کی وجہ سے بجلی اور موبائل فون سروس بالکل معطل رہی، جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد جو حملہ کیا گیا ہے، خاص کر بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، بے دردی کے ساتھ معصوم بچوں کو شہید کیا گیا. یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے، معصوم بچے تھے، بے گناہ بچے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں ان سے کہ آئندہ اس طرح رات کی تاریکی میں ہمارے بچوں پر، معصوم بچوں پر حملہ نہ کیا جائے.
رشید، پہلے کبھی ایسا ہوا کہ ہندوستان نے پاکستان میں آپ کے گھر تک آپ کے گھر کے اوپر سے گولے گزرے ہوں؟ کبھی پہلے ایسے ہوا؟ اس سے پہلے ایک دفعہ جو ہوا ہے مظفر آباد سے آگے تھوڑی دور جگہ ہے، تحصیل ہے ہماری نصیر آباد، وہاں پہ گولے لگے تھے، لیکن اس وقت غیر آباد جگہ پہ لگے تھے، جو یعنی مالی نقصان کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو آپ کا یہ گاؤں، میری زندگی میں یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے۔ آپ کا گاؤں کس جگہ پہ ہے؟ میرا گاؤں مظفر آباد سے تقریباً 70 کلومیٹر آگے ہے، حلقہ نمبر 1 میں۔ وہاں پہ اوپر سے فائرنگ جب ہوئی ہے تو بہت آوازیں دور تک سنائی دے گئی ہیں، پہاڑیوں کے اوپر گولے لگے ہیں اور اوپر سے گزر کے مظفر آباد کی طرف آئے ہیں۔ بچے ابھی بھی سہمے ہوئے ہیں؟ 2 دن گزر گئے، بچے ابھی بھی پریشان ہیں، سب کے، ہمارے بھی بچے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خاصا ہم کبھی ادھر ادھر ہو گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے بچوں کو تھوڑا سہارا دیا، سمجھایا کہ اللہ خیر کرے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ بہت شکریہ رشید صاحب، بہت شکریہ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرخ اویس صاحبہ، اور پاکستان گرل گائیڈز ایسوسی ایشن کو لیڈ کرتی ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر سے۔ شی بلانگس ٹو آزاد جموں اینڈ کشمیر، اور ہیومن رائٹس اینڈ وائس آف پیپل آف کشمیر کو لیڈ کرتی ہیں، اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں میرپور میں آزاد جموں اینڈ کشمیر کی۔ تو میں ان سے جاننا چاہوں گی فرخ صاحبہ، یہ جو انڈیا نے اس وقت بچوں کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے کہ جی سوتے ہوئے بچے، سوتی ہوئی فیملیز کو، تو مجھے بتائیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور بچے اور پیرنٹس کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ اچانک سے جو حملہ کیا 7 کی صبح؟ Mehnaz ji, thank you very much for having me and taking this very important ڈسکشن۔ جس طرح سے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو جب انڈیا نے اپنی ایک روایتی بزدلی اور بدنیتی کو برقرار رکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں آزاد کشمیر پر حملہ کیا، اور آزاد کشمیر کے تقریباً تمام سیکٹرز پہ شدید فائرنگ کی گئی، میزائل داغے گئے اور بھاری توپ خانے کا استعمال کیا گیا۔ دشمن کا یہ خیال تھا کہ اس وقت شاید پورا پاکستان اور آزاد کشمیر سو رہا ہوگا اور وہ یوں بلا روک ٹوک اپنے اہداف حاصل کر کے صبح دنیا کے سامنے اپنی فتح کا ڈنکا بجائے گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم اور 25 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ہمارے شیر دل جوان تیار بیٹھے تھے، اور انہوں نے مکار دشمن کی جو چال تھی اس کو ناکام بنایا، اور دشمن کے دانت ایسے کھٹے کیے کہ وہ صبح ہوتے ہی چورا سیکٹر پر سفید جھنڈا لہرا کر اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ امن کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اچھا فاروق جس طرح صاحبہ، سے مجھے بچوں کے حوالے سے بتائیے گا، بچوں کے حوالے سے جس وقت پہلا گولا پھٹا، جس وقت اوپر سے لال گولوں نے جانا شروع کیا آسمان سے، تو اس وقت بچوں کی کیا کیفیت تھی؟ کتنا ڈر تھا؟ ماں باپ کو کتنا خوف تھا کہ جائیں تو جائیں کہاں؟ بالکل، جس طرح سے یہ بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ جو ہے غیر متوقع اور غیر یقینی کیفیت تھی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب یہ سٹارٹ ہوا 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو شروع ہوا، تو بھارت نے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس وقت یہ کیا کہ اپنی جو دشمن نے عسکری اہداف کی بجائے سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا، اور اس وقت وہ جو لوگ جیسے کہ نکیال سیکٹر، جورا سیکٹر، لیپا ویلی کے لوگ بالکل اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہر وقت اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پہ وہاں پہ فائرنگ یا شیلنگ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ درمیانی شب کا بھی لیٹ ٹائم تھا، 2:15 کے بعد یہ جو سارا آپریشن تھا یہ سٹارٹ کیا گیا، تو شدید جس دھماکے کی آواز کے ساتھ بچے جاگے، تو آپ سوچیں کہ کس خوف اور ہراس کا وہ شکار ہوئے ہوں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا ایل او سی کے جو دیہات ہیں وہاں پہ موسٹلی جو مرد حضرات ہیں وہ محنت مزدوری کے لیے یا تو شہر سے باہر ہوتے ہیں یا ملازمت کی غرض سے وہ دنیا میں کسی اور ملک میں اس وقت موجود تھے، تو خواتین کے لیے خصوصی طور پہ میں سمجھتی ہوں ایک بہت مشکل مرحلہ تھا جنگ کے ماحول میں اپنے بچوں کو اس سارے خوف و ہراس سے نکالنا، اور پھر وہ جب علاقہ ایویکویٹ کرایا گیا سیکیورٹی کی خدشات
کے پیش نظر. تو اس ٹائم پہ ان کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا, بچوں کو لے کے ان کی جو سچویشن تھی اس پہ قابو پانا, اٹ واز ویری چیلنجنگ. اور خواتین کو خود زخمیوں کی دیکھ بھال کرنی پڑ رہی تھی, مرہم پٹی کے لیے, علاج معالجے کے لیے, یہ تمام مسائل انہیں اکیلے فیس کرنا پڑے تھے. اسی طرح ہمارے بہت سارے جو گھر تھے سویلین آبادی کے جو فائرنگ کی زد میں آئے, آپ نے سوشل میڈیا پہ جس طرح سے دیکھا, نکیال سیکٹر سے ہمارے 2 معصوم بہن بھائیوں کی ڈیتھ جس طرح سے ہوئی. ایک جو ہمارا اس کا وہ بچہ جو ہے اس کی ایج صرف 9-10 سال کے قریب تھی, اور وہ بچی جو اس کی سسٹر ہے وہ ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ تھی. تو اسٹوڈنٹس کو اور بالکل جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اسی طرح نکیال سیکٹر میں 8 ماہ کی بچی جو ہے اس فائرنگ سے شدید زخمی ہوئی. آپ ان والدین کا, اس ماں کا ٹراما سوچیں جس نے یہ ساری چیزیں دیکھی, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس سچویشن میں کیا کرے گی. اسی طرح سے ہم نے چونکہ بارڈر کی غیر یقینی کیفیت ہے, آزاد کشمیر بھر میں اس وقت تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. جتنے بھی ایگزامز تھے, انٹر کے ایگزامز چل رہے تھے وہ کلوز کر دیے گئے. میٹرک کے پریکٹیکل امتحانات جاری تھے ان کو بھی روک دیا گیا ہے, چونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقینی نہیں ہے. لیکن آپ یہ جان کر حیران بھی ہوں گی کہ ہمارے بچے جو ہیں اس وقت وہ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ پوری رات شیلنگ اور فائرنگ کی آواز کی وجہ سے اور ان دھماکوں کی اور غیر یقینی صورت کی وجہ سے سو نہیں پاتے. لیکن صبح اٹھ کے ان کا عزم وہی دوبارہ سے نیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ بارڈر پہ رہنے والے لوگ دلیر اور بہادر لوگ ہیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں. فاروق صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 3 بچوں کا آپ نے ذکر کیا, کوٹلی میں بھی ایک بچہ تھا جس کی میں نے ایک تصویر دیکھی, کیک کے ساتھ کھڑا ہے, پیارا سا بچہ 9-10 سال کا. جی وہ نکیال سیکٹر میں جو میں آپ کو بہن بھائیوں کی ڈیتھ کا بتا رہی ہوں وہ ہوا. اسی طرح ایک بچہ جس کی شہادت ہوئی جو کہ کرنل صاحب کا بیٹا تھا, وہ بھی آزاد کشمیر سیکٹر میں اس ساری ارتضا. سچویشن کی جی ارتضا کی جو شہادت ہے, 7 سال کا وہ بچہ تھا, اس کی شہادت بھی آزاد کشمیر کے سیکٹر میں اسی سچویشن میں ہوئی. اور یہ نہیں, اسی طرح سے اور بہت سارے بچے جو ہے اس ٹائم پہ ٹرامیٹائزڈ ہیں بیکاز ان کو موو کرنا پڑ رہا ہے سیف پلیسز پہ. اسکولس کی سچویشن ان کو نہیں پتا کہ کیا کھلیں گے نہیں کھلیں گے, اچانک سے اپنا گھر بار چھوڑنا, ایک نئی سچویشن میں اڈیپٹ کرنا. چونکہ بنکرز میں ان کو میک شفٹ بنکرز میں شفٹ کیا گیا ہے, تو وہاں پہ یو ڈیفینیٹلی نو کہ وہ بنیادی سہولیات تو موجود نہیں ہوتی, جس طرح سے بجلی یا ہماری باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس ساری چیز سچویشن میں اڈیپٹ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. اور دیکھیے 1 سال ضائع ہو جائے گا, امتحانوں کا وقت ہے اس وقت, اور 1 سال پورا بچوں کا ضائع ہو جائے گا. اور یہ مجھے ایک بات بتائیے گا فاروق صاحبہ, کیا ہمیں, میرے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں جب دشمن جو ہے وہ نہتے بچوں پہ, نہتی عورتوں پہ, نہتی پاپولیشن کے اوپر اس طرح خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے ان پہ حملہ کرے, تو ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے, کتنا سخت رسپانس ہونا چاہیے. مطلب بچے کوئی مطلب گڑیا تو نہیں ہے یہاں وہاں پڑے ہوئے, مطلب یہ پتھر تو نہیں ہے نا کہ آپ نے گولیاں برسائی اور آپ آگے چلے گئے. مطلب یہ تو ہمارا فیوچر ہے, یہ تو پاکستانی بچے ہیں. تو لوگوں کا کیا رد و عمل ہے, جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کا کیا رد و عمل ہے اس پہ؟ بالکل, اس پہ میڈم جس طرح سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے بچے جو ہیں اس وقت جو ان کا تعلیمی حرج ہے وہ تو ہے, اس کے علاوہ جو ٹراما, لائف لانگ ٹراما بچوں کے ساتھ چلتا ہے. ہمارے بہت سارے جو سینئر ہمارے جو اڈلٹس ہیں جب وہ شیئر کرتے ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ ان کی زندگی ہے, تو وہ پوری سچویشنز جو اتنے عرصے سے وہ دیکھتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے یہاں پہ سمانی سیکٹر کے اندر ایک بھارتی جارحیت کا ایک گھناؤنا واقعہ پیش آیا تھا, جس کی وجہ سے بچے اور خواتین اس ٹراما سے آج تک نہیں نکل سکے اپنی وہ ایج کیا کے تھا, سینئر ایج وہ ذرا ہوئے. بتائیے گا کیا تھا؟ اس میں یہ ہوا کہ وہاں پہ جو بھارتی افواج تھیں وہ سویلین آبادی میں گھس کے انہیں لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے جو ہیں واقعات کیے. تو اس کے بعد سے لیکن یہ لوگ ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, اس ساری سچویشن کے اندر اس کو انالائز تو کر رہے ہیں, سفر کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے حوصلے اور عزم کے جب ملکی سالمیت کی بات آئی ہے تو ہر کشمیری اس بات کے لیے تیار کھڑا ہے کہ وہ اپنے خون کا قطرہ بہانے سے دریغ نہیں کرے گا. اور آپ اگر کسی لائن آف کنٹرول پہ رہنے والے کسی چھوٹے سے بچے سے بھی بات کریں گی, 5 سال سے اوپر جو بھی بچہ آپ دیکھیں گی, ان بچوں کا جذبہ اور حوصلہ آپ
حیران کن حد تک دیکھیں گی کہ وہ اپنی افواج کے ساتھ کس قدر شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو دشمن نے اس وقت جو سچویشن پورے پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر کی ہے, اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی وہ پورے طریقے سے پرعزم ہیں. ہماری خواہش تھی کہ ہمیں تعلیمی نظام کو جو ہے وہ سسپینڈ نہ کرنا پڑے, لیکن سیکیورٹی کی یہ ضرورت تھی. ہم آلٹرنیٹ شفٹس کے اوپر جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ اگر انٹرنیٹ اور ہماری جو پاور آؤٹیج کی سچویشنز میں ہمیں نہ جانا پڑے تو ہم اس کو آلٹرنیٹ ذریعے سے انٹرنیٹ پہ اور زوم کے تھرو ہم اپنی کلاسز اور اپنے جو پروسیسز ہیں وہ کمپلیٹ کر بہت سکیں. شکریہ فاروق اویس صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے کام کا جو آپ آزاد کشمیر میں کر رہی ہیں. آزاد کشمیر ہمارا ایک بہت اہم حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے, اور ہم ندمت کرتے ہیں جو بچوں کے ساتھ وہاں ہوا, اور خاص طور پہ جو بچے وہاں پر شہید. آپ کے ساتھ ہیں, پورے ملک کی دعائیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, ہم سب اکٹھے ہیں اس وقت میں, اور جو حوصلہ ہے اور ہماری جو بلند ہمت ہے وہی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ. اس وقت مجھے جوائن کر رہی ہیں منیزہ جہانگیر, جو سینئر جرنلسٹ, اینکر پرسن ہیں اور اینالسٹ ہیں, کو چیئر ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی, اور ایڈیٹر ان چیف ہے voicepk.net کی. Munize, we have a child rights convention, UN child rights convention in place, which is not being talked about when so many children have been martyred. So in your capacity as a human rights champion and the co-chair of Human Rights Commission of Pakistan, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ تو ایک مطلب ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ جی وار میں جاؤ تو سب سے پہلے نہتے لوگوں کو, سوتے ہوئے لوگوں کو مارو, بچوں کو مارو, اور اس کے اوپر کوئی ندمت بھی نہ کرو. تو آپ کیا مطلب کیا کرنا چاہیے, کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ what are your words on this? دیکھیے, since last night there have been civilian casualties on both sides and women and children have been targeted on both sides. The Human Rights Commission of Pakistan, earlier on yesterday when we had a council meeting, we did issue a statement condemning any escalation of tension, and we appeal to both governments to de-escalate and to engage in a dialogue and move forward and not weaponize religion on either side of the divide, and also not to obviously target, and we condemn the targeting of civilians. The Indians targeted the civilians the first time around, so we did condemn that yesterday at the time. The thing is that in any warfare, the basic one expects that civilians will not be targeted, especially at night when they are unarmed, and that is when you have an airstrike, and that too in populated areas. But I'm happy to see that there are also voices from within India which are criticizing the Modi government for doing this. Of course, this has also got widespread condemnation from other parts of the world, but I think that the rest of the world now should play its part to ensure that de-escalation does happen. These two are nuclear neighbors, and there is a lot at stake. Who will be at the who will bear the brunt of this war will be women and children. It will be the economy, and it will be people, ordinary people, and with their ordinary lives. And at the moment, I think the situation is such that we are moving towards escalation. We are watching the situation with a lot of concern and hope that the two countries will de-escalate. Muniza, today with the drones and everything, children, I'm just sort of specifically focusing on children because, we never realize, مطلب بڑے تو اپنی آواز بلند کر لیتے ہیں, بچے نہیں کرتے. آزاد کشمیر میں میری ایک فاروق اویس ہیں وہاں کی ایکٹیوسٹ, ان سے بات ہو رہی تھی کہ بچے کتنے ہریسڈ ہیں اس وقت, اینڈ دا فیکٹ کہ ان کے ایگزامز نہیں ہو سکتے, ان کا پورا ایک سال ضائع ہو جائے گا. آج سارے پاکستان میں ہر طرف سے بارش کے ساتھ ساتھ ڈرونز برس رہے ہیں. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے ٹو دیٹ؟ دیکھیے, بچے بڑے سہمے ہوئے ہیں اور بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. دے آر جسٹ ہیئرنگ دیز سنپٹس آف انفارمیشن اینڈ دین دے آر پٹنگ تھنگس ٹوگیدر. سو obviously it's a very scary time for children, and I think that is the real issue here, that once children need to be protected, not just by states but also by larger international community. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ we have gotten so used to seeing children from Gaza bombed. Yes. That's become the new norm, and unfortunately now, because it's our children that they are showing,
the same reaction we do not get from the world, because the world has already been numbed into doing nothing about this. And that is what is very upsetting, that once you accept that there is this kind of zulm in one part of the world, and you accept that, and you accept that as the new norm, then, you know, when it happens to you, don't expect that the world will react any different. Yeah, absolutely. And Muniza, I would request that, जब हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, बहुत से जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं, हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं और कन्वेंशंस हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो यूएन चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन की भी बात करें, क्योंकि दैट इज़ अ कन्वेंशन दैट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय इंडिया in 1992 and by Pakistan in 1990. And especially it says to keep the children safe from warfare. So that is very, very important. No, that's a very good point that you raise. I think that in the larger context, we were looking at just, both the armies actually attacking civilian areas. That is something that is not part of, let's say, conventional warfare, that armies do not really attack civilian areas. But, what we have seen is that in the case of India, they have attacked mosques. They have attacked seminaries. Now, these mosques and seminaries are in very populated areas, in civilian areas. अब उनका ये क्लेम है कि वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही थी या उनको ट्रेन किया जा रहा था. तो एक चीज हमें ये भी देखनी चाहिए that if these claims are to be true, then we will have to look at our internal policy as well. Safe houses, having them in residential areas is not a good idea. आपको याद होगा कि मॉडल टाउन लाहौर के अंदर धमाके हुए थे और वो सेफ हाउसेस के अंदर हुए थे, और इसलिए हुए थे क्योंकि तब तालिबान ने ये कहा था कि जी हमारे लोग वहाँ पे लेके गए हैं और धमाके इस वजह से हुए हैं. So I think that we also need to look at our own policy and not have people who combat other people, whether they are non-state actors or whether they are state actors in residential areas. Absolutely right. And we have to be very mindful of children as the world order is changing, and there is disruption everywhere, and children and women and civilians basically. So thank you very much, Munize, for your time, and thank you for all your work. Thank you so much for having me. Thank you, शाहिद खान साहब, सुनो न्यूज़ पेशावर से, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया पेशावर से. और शाहिद साहब ने कल एक बच्चों की रैली को कवर किया जो कि मुज़म्मत में की गई थी, जो 7 तारीख को 6 और 7 की रात को इंडिया ने अचानक हमले किए निहत्थे बच्चों के ऊपर, निहत्थे फैमिलीज़ के ऊपर. तो शाहिद साहब, क्या जज्बा देखा? और बच्चों ने पेशावर में ये रैली निकाली बाकी बच्चों के लिए, और वो मोमबत्तियाँ भी जलाईं, तो आप बहुत एक्टिव थे. और शाहिद साहब का 13 इयर्स का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, एंड ही इज़ बीन वेरी एक्टिव इन ह्यूमन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स. और इस वक्त दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग और हादसात और टारगेट किलिंग वगैरह को कवर करते हैं. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ही वाज कवरिंग जो एक प्रोटेस्ट था जो बच्चों ने किया था कल शाम पेशावर में. शाहिद साहब बताइएगा ज़रा उसके बारे में. बिल्कुल, वो कल इस तरह हुआ कि जो बच्चे हैं पेशावर के, वो बड़ी तादाद में निकले थे, और उनका जज्बा तो भी था, क्योंकि पहली बार मैंने देखा है कि बच्चे इतनी तादाद में भी निकले हैं, और उन्होंने उन बच्चों की तस्वीर उठाई थी जो कि उस हमले में जो भारतीय जान से जो हमला किया गया था, तो उसमें जो शहीद हो गए थे, तो उन्होंने बच्चों की तस्वीर भी उठाई थी, और शमी उन्होंने रोशन की, और शमी के जो रोशन करने के मकासद थे वो 2 थे. एक तो वो खराज अकीदत पेश कर रहे थे उन बच्चों को जो कि उस हमले में शहीद हुए थे, और उसके साथ साथ वो अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का भी इजहार कर रहे थे और नारे लगा रहे थे पाक फौज के हक में और पाकिस्तान के हक में, और शहदा के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी वहाँ पर की गई. ये बच्चे जो थे ये रात में निकले थे, और ये जो तारीखी कला है, कला बलाए सार, जहाँ पे जो पेशावर की तारीख तरीन इमारत में से एक इमारत है, वहाँ पर जमा हो गए थे, और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर मोमबत्तियाँ भी जलाई, दुआ भी की, वहाँ पर नाराबाजी भी की,
اور خاموشی بھی اختیار کی ان بچوں نے. اور ان بچوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ایک تو بچوں کو اگر دیکھا جائے تو بچے بڑے حساس ہوتے ہیں. ان کی مینٹلی ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کافی کچا ذہن کے بچے ہوتے ہیں, اور ان کی اتنی میچور بھی نہیں ہوتے. لیکن ان کی جو کل جذبہ میں نے دیکھا ہے وہ بیان کرنے میں نہیں بیان کر سکتا. اتنی وہ الہان انداز میں وہ نعرے لگا رہے تھے, بات کر رہے تھے, بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی صورت بھی اپنی فوج سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. اس طرح کے ہم سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. اور اب جو بچے شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین عقیدت بھی انہوں نے پیش کیا, ان کے لیے دعا بھی کی گئی. تو بڑا یونیک سا وہ ایک ریلی تھی جو میں نے کور کی تھی, اور کافی ایکسائٹیڈ تھے وہ بچے. باتیں بھی ان کے ساتھ کی ہے, وہ باتیں بھی شاید آپ کی نظروں سے گزری ہو, آپ نے دیکھی بھی ہوں گی کہ کس جذبے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. بڑے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, یعنی کہ جن کی عمر بمشکل 5 سے 6 سال کے درمیان تھی. اس سے چھوٹے بھی بچے آئے تھے, لیکن جن سے ہماری بات ہوئی ہے جو بات کر سکتے تھے وہ تقریباً 5 سال سے یا 6 سال کے بچے تھے جو بات کر رہے تھے. اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ چھوٹے بچے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی باتوں سے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. شاہد صاحب آپ نے اس کا ذکر کیا اور بالکل صحیح ذکر کیا آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہے, جو کہ ابھی تک ہم اپنے ذہنوں سے نہیں اتار سکے. اور جو 6 اور 7 کی رات کو انڈیا نے معصوم بچوں کے اوپر حملہ کیا ہے, وہ بھی ایسا حملہ ہے کہ بچے اور ان کے والدین اور ہماری سویلین پاپولیشن اپنے ذہنوں سے نہیں نکال سکے گی. سوتے ہوئے بچے, گولے برسے ہیں سر پہ. اور آزاد جموں کشمیر میں جو ہدف سے دور لوگ تھے, انہوں نے باہر نکل کے دیکھا ہے کہ یہ کیا اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے. اور یقین مانیں شاہد صاحب, آج تو بارش کے ساتھ ساتھ ڈرونز کی بارش ہو رہی ہے. ہندوستان نے ایک اور کوئی طریقہ کر لیا ہے کہ سب لوگ سہمے ہوئے ہیں. اتنا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام آباد میں بیٹھی ہوں تو یہاں پر لوگ سہمے ہوئے ہیں. مجھے جو سب سے اچھی بات لگی وہ یہ لگا کہ پاکستان کا بچہ اور یہ خاص طور پہ پشاور کی جو ریلی ہوئی ہے, اور یہ خاص طور پہ پشاور میں APS کے بعد بہت سینسٹیوٹی ہے بچوں کی آپس میں, کہ باقی ملک کے لیے بچے سب اکٹھے ہو گئے. یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ بچے ایک دوسرے کے لیے ریلی نکالیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان نے یہ جو بچوں کے اوپر اٹیک کیا, اتنے زیادہ بچے ہمارے جو شہید ہوئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, اگر یہاں پر ہم ذکر کریں APS کے واقعے کی, تو APS کا جو واقعہ ہوا تو وہ تو انسانی تاریخ کا بہت بڑا عالیہ تھا, اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کس طرح ایسے بچوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جو اسکول گئے تھے. اور لیکن بچوں کا جو مراد ہے پشاور کے یا خیبر پختونخوا کے بچوں کا, تو اتنے بڑے حملے کے باوجود بھی وہ بچے آج بھی اسکول جا رہے ہیں. ابھی تو وہ بچے جو ہے وہ کسی نے انجینئرنگ کر لی ہے, جو آپ کہتے ہیں کوئی جو ہے وہ ابھی انجینئرنگ کر رہا ہے, کوئی میڈیکل کے فیلڈ میں چلا گیا ہے. لیکن ابھی بھی APS میں جو ہے داخلے بڑی مشکل سے ملتے ہیں, اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ بچے بھی ڈرنے والے نہیں ہیں, اور وہ ان کا بھی جو مورال ہے کافی بلند ہے. ابھی بھی اسی اسکول میں پڑھنے کو ترجیح دی جا رہی ہے جہاں پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پشاور یا خیبر پختونخوا کے اگر ہم لیگل ضلعوں کی بات کریں تو پشاور میں ہر جگہ پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں, ایسے دھماکے ہوئے ہیں, ٹارگٹ کلنگ دھماکے ہوئے ہیں کہ جن میں بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, یعنی کہ اس کی ضد میں بچے بھی آئے ہیں. اگر ہم وزیرستان کی بات کریں, ہم یہاں پہ کھرم کی بات کریں, پھر مومن باجوڑ جو قبائلی اضلاع ہے یہاں پہ پشاور میں بھی ایسے دھماکے ہوئے ہیں جس میں ان دھماکوں میں بچی بڑی تعداد میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئے ہیں, زخمی بھی ہوئے. لیکن اس کے باوجود جو بچوں کا اب یہ کل والا جو واقعہ ہے, یہ کل والا جو ریلی ہے, وہ بڑی حیران کن تھی, کیونکہ بچے آج بھی اسی طرح بچوں سے جو بڑوں کے یہاں کے خیبر پختونخوا کے عوام یا پشاور کے جو عام عوام ہے, جو نوجوان ہیں, ان کے جو جذبات ہیں اس سے بڑھ کر جذبات جو بچوں کے ہیں, جو کل میں نے بھی دیکھے ہیں. ابھی بھی جو اسکول جاتے ہوئے بچے ہیں, یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ میرا ایک بیٹا ہے, تقریباً اس کی عمر 8 سال ہے. وہ جب کل میں اس کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو وہ بھی یہی بات کر رہا تھا. رات کو پھر میں جو یہاں سے گیا ہوں تو اپنی والدہ کو اس نے بتایا کہ پہلے تو بڑا خفا ہوا کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا ہے. پھر جب اس نے بات سنی ہے کہ انہوں نے انڈیا نے پھر سفید جھنڈا لہرایا ہے تو بڑا خوش ہوا ہے. تو میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ
बच्चा जो कि 8 साल उसकी उम्र है, उसको भी पता है कि अपने मुल्क क्या होता है, अपने मुल्क से मोहब्बत क्या होती है, अपनी आर्मी से मोहब्बत क्या होती है, और जब कोई दुश्मन अटैक करता है तो वो कितनी उसके जहन में ये बात आ जाती है कि यार अटैक हुआ है, बच्चे उसमें शहीद हुए हैं, और फिर जब कहते हैं कि दुश्मन ने हार भी मान ली है तो बड़ा खुश हो गया उस पर। तो ये बात है कि आज के बच्चों में ये बातें इस तौर पर खैबर के मत पे जो है काफी सेंसिटिव हुई है, और इस चीज पर नजर भी रखी हुई है कि काफी छोटी उम्र से उनको ये पहचान है, ये उनकी जहन में है कि जीत क्या होती है, हार क्या होती है, मुश्किल हालात क्या होते हैं, और बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि ह्यूमन राइट्स के साथ साथ आप वॉइस ऑफ चिल्ड्रन भी बने। आपने एक बात की जिसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आपने कहा कि जो बड़ी बड़ी रैलीज में जब जब ये दहशतगर्द हमला करते हैं तो बच्चों का इंतकाल होता है, बच्चे शहीद होते हैं, तो वो बात दुरुस्त है। मगर हिंदुस्तान का इस तरह से पाकिस्तान में घुस के बच्चों को मारना, ये बात तो बहुत अनहोनी है, और इसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुजम्मत करता है। और मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शाहिद साहब का, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और पेशावर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और दूसरी बात ये है कि दुनिया में अब ये एक बात तय करना होगी, ये जो हम अनरेस्ट की तरफ, एक ग्लोबल अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेदर इट्स फॉर वाटर, वेदर इट्स फॉर रिसोर्सेज, वेदर इट्स फॉर लैंड, तो इसमें हमें अपने जो है वो बाउंड्रीज बहुत क्लियर करनी पड़ेंगी, या ये जो यूएन के कन्वेंशंस वगैरह हैं जैसे, एंड वी हैव टू रीविजिट द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो मुमालिक ने रेटिफाई किया, इसको मजाक ना बनाएं, और बच्चों पे ना हाथ डालें, बच्चों पे ना हाथ डालें, बिकॉज ये इसको रवायत ना बना दे, गाजा के बाद इसको एक रवायत ना बनाएं पूरी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।